अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। गुस्सा और इलाज। गालिबन शैतान जो अब मुझे सुन रहा है और आपको देख रहा है कि ये बयान आपको सुनने नहीं देगा। आप कोशिश करके इस बयान को पूरा सुनने की कोशिश करें। अभी इंसान में जो बुरी आदतें पाई जाती हैं उनमें सबसे बुरी आदत है गुस्सा, और इसके बाद हसद, लालच, कंजूसी, तकब्बुर यानी बड़प्पन, चुगली, गीबत, बहतान, झूठ, ऐबजुई, गाली गलौज, फजूल बकवास, नाशुक्री, झगड़ा, तकरार, काहिली, जिद, बदगुमानी, कान का कच्चा होना, रियाकारी यानी दिखावा और तारीफ पसंदी। ये जो बुरी आदतें हैं ये सब गुस्से की वजह से पैदा हो जाती हैं। तो आपको यह बयान सुनने से जब शैतान रोकेगा तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लीजिए और ये बयान पूरा सुन लीजिए और शैतान के उस मकर को नाकाम कीजिए। सरकार नामदार, मदीने ताजदार, हबीब परवरदिगार, शफी रोज़े शुमार, जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नूर बार है। मैंने गुज़श्ता रात अजीब वाक़ई देखा। मैंने अपने एक उम्मती को देखा जो पुलसिरात पर कभी घसीट कर चल रहा था और कभी घुटनों के बल चल रहा था। इतने में वो दरूद शरीफ आया जो उसने मुझ पर भेजा था। उसने उसे पुलसिरात पर खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि उसने पुलसिरात को पार कर लिया। अभी शैतान के 3 जाल आपको हम बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना फ़कीह अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह तंबीहुल गाफिलीन में नकल करते हैं कि हज़रत सैयदना वहब बिन मुनब्बिह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बनी इस्राइल के एक बुजुर्ग एक बार कहीं तशरीफ ले गए। रास्ते में एक मौके पर अचानक पत्थर की एक चट्टान ऊपर की जानिब से सर के करीब आ पहुंची। उन्होंने जिक्रुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का शुरू कर दिया तो वो दूर हट गई। फिर खौफनाक शेर और दरिंदे जाहिर होने लगे, मगर वो बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह न घबराए और जिक्रुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला में लगे रहे। जब वो बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह नमाज में मशगूल हुए तो एक सांप पांव से लिपट गया, यहाँ तक कि सारे बदन पर फिरता हुआ सर तक पहुंच गया। वो बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह जब सजदे का इरादा फरमाते तो वो चेहरे से लिपट जाता। सजदे के लिए सर झुकाते या लुकमा बनाने के लिए जाए सजदा पर मुंह खोल देता।
मगर वो बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह उसे हटाकर सजदे करने में कामयाब हो जाते। जब नमाज से फारिग हुए तो शैतान खुलकर सामने आ गया और कहने लगा, ये सारे हरकतें मैंने ही आपके साथ की है। आप बहुत हिम्मत वाले हैं। मैं आपसे बहुत मुतअस्सिर हुआ हूँ। लिहाजा अब मैंने यह तय कर लिया है कि आपको कभी नहीं बहकाऊंगा। मेहरबानी फरमाकर आप मुझसे दोस्ती कर लीजिए। उस इस्राएली बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह ने शैतान के इस वार को भी नाकाम बनाते हुए फरमाया, तूने मुझे डराने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैं डरा नहीं। मैं तुझसे हरगिज दोस्ती नहीं करूंगा। बोला, क्या अच्छा, अपने अहलो इयाल का अहवाल मुझसे दरियाफ्त कर लीजिए कि आपके बाद उन पर क्या गुजरेगी। फरमाया, मुझे तुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। शैतान ने कहा, फिर यही पूछ लीजिए कि मैं लोगों को किस तरह बहकाता हूं। फरमाया, हाँ, यह बता दे। अभी ये जो किस्सा यहाँ पे बयान किया गया है, ये गौसुल आजम महबूब सुबानी कुतुब रब्बानी की जिंदगी की जो हालात है उसमें भी आता है। फिर शैतान बोला कि मेरे 3 जाल हैं। एक बुखल यानी कंजूसी, 2 गुस्सा और 3 नशा। अपने तीनों जालों की वजाहत करते हुए बोला, जब किसी पर बुखल का जाल फेंकता हूं तो वो माल के जाल में उलझ कर रह जाता है। उसका ये ज़हन बनता रहता है कि मेरे पास माल बहुत कलील है। इस तरह वो बुखल में मुब्तला होकर हुकूक वाजिमा में खर्च करने से भी बाज रहता है और दूसरे लोगों के माल की तरफ माइल हो जाता है और वो माल के जाल में फंसकर नेकियों से दूर होकर गुनाहों की दलदल में उतर जाता है। जब किसी पर गुस्से का जाल डालने में कामयाब हो जाता हूँ तो जिस तरह बच्चे गेंद को फेंकते और उछालते हैं, मैं उस गुस्सीले शख्स को शयातीन की जमाअत में इस तरह फेंकता और उछालता हूँ। गुस्सीला शख्स इल्म अमल के कितने ही बड़े मर्तबे पर फाइज हो, ख्वाह अपनी दुआओं से मुर्दे तक जिंदा करता हो, मैं उससे मायूस नहीं होता। मुझे उम्मीद होती है कि कभी न कभी वो गुस्से में बेकाबू होकर कोई ऐसा जुमला बक देगा जिससे उसकी आखिर तबाह हो जाएगी। रहा नशा तो मेरे इस जाल का शिकार यानी शराबी, इसको तो मैं बकरी की तरह कान पकड़कर जिस बुराई की तरफ चाहूं उसे लिए फिरता हूं। इस तरह शैतान ने यह बता दिया कि जो शख्स गुस्सा करता है वो शैतान के हाथ में ऐसा है जैसे बच्चों के हाथ में गेंद। इसलिए गुस्सा करने वालों को सब्र करना चाहिए ताकि शैतान का कैदी न बने कि कहीं अमल जाया न कर बैठे। अक्सर लोग गुस्से के सबब जहन्नम में जाएंगे।
اس بزرگ رحمت اللہ علیہ کی گفتگو میں شیطان نے یہ بات بتائی ہے کہ غسیلہ انسان شیطان کے ہاتھ میں اس طرح ہوتا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند. لہذا غصے کا علاج کرنا ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے کے سبب شیطان سارے ہی اعمال برباد کروا ڈالے. کیمیائے سعادت میں حجت الاسلام حضرت سیدنا محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصے کا علاج اور اس باب میں محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے، کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کے باعث جہنم میں جائیں گے. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے آدمی، غصے میں تو خوب اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے. ابھی غصے کی تعریف مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اسے دفع دور کرنے پر ابھارے. غصے کی لفظ سے غصے سے جنم لینے والے 16 برائیوں کی نشاندہی. اس سے 16 برائیاں پیدا ہوتی ہیں غصے کی وجہ سے. غصے کے سبب بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں جو آخرت کے لیے تباہ کن ہے. مثلاً 1 حسد، 2 غیبت، 3 چغلی، 4 کینہ، 5 قطع تعلق، 6 جھوٹ، 7 آبروریزی، 8 دوسرے کو حقیر جاننا، 9 گالی گلوچ، 10 تکبر، 11 بیجا ماردھاڑ، 12 تمسخر یعنی مذاق اڑانا، 13 قطع رحمی، 14 بے مروتی، 15 شمامت یعنی کسی کے نقصان پر راضی ہونا، 16 احسان فراموشی وغیرہ وغیرہ. واقعی جس پر غصہ آ جاتا ہے اس کا اگر نقصان ہو جائے تو غصے ہونے والا خوشی محسوس کرتا ہے. اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ بیجا راضی ہوتا ہے، اس کے سارے احسانات بھول جاتا ہے اور اس سے تعلقات ختم کر دیتا ہے. بعضوں کا غصہ دل میں چھپا رہتا ہے اور برسوں تک نہیں جاتا. اسی غصے کی وجہ سے وہ شادی غمی کے موقع پر شرکت نہیں کرتا. بعض لوگ اگر بظاہر نیک بھی ہوتے ہیں پھر بھی جس پر غصہ دل میں چھپا کر رکھتے ہیں اس کا اظہار یوں ہو جاتا ہے کہ اگر پہلے اس پر احسان کرتے تھے تو اب نہیں کرتے، اب اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، نہ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اگر اس نے کوئی اجتماعی ذکر و نعت وغیرہ کا اہتمام کیا تو محض نفس کے لیے ہونے والی ناراضگی اور غصے کی وجہ سے اس میں شرکت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں. بعض رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ آدمی لاکھ حسن سلوک کرے مگر وہ راہ پر آتے ہی نہیں.
मगर हमें मायूस नहीं होना चाहिए। जामी सगी में है, जो तुझसे रिश्ता काटे तू उसे जोड़। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तो बराए वस्ल करदन आमदी, मैं बराए फसल करदन आमदी। यानी तू जोड़ के लिए पैदा करने के लिए हुआ है, तोड़ पैदा करने के लिए नहीं आया। गुस्से का अमली इलाज। गुस्से का अमली इलाज इस तरह हो सकता है कि गुस्सा पी जाने और दरगुजर करने से काम लेने के फजाइल से आगाही हासिल करें। जब कोई भी गुस्सा आए, इन फजाइल पर गौर करो, फिक्र करके गुस्से को पीने की कोशिश करो। बुखारी शरीफ में है, एक शख्स ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे वसीयत फरमाइए। इरशाद फरमाया कि गुस्सा मत करो। उसने बार बार यही सवाल किया, या रसूलल्लाह मुझे वसीयत फरमाइए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से बार बार यही जवाब मिला, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। ये सही बुखारी की हदीस है। जन्नत की बशारत। हज़रत सैयदना अबू दर्दा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल और इरशाद फरमाइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। सरकार मदीना करार कल्ब वसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा न करो तो तुम्हारे लिए जन्नत है। अभी ताकतवर के बारे में एक हदीस सुनिए, बुखारी शरीफ में है, ताकतवर वह नहीं जो पहलवान हो, दूसरे को पछाड़ देता हो, बल्कि ताकतवर वह है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखो। ये सही बुखारी की हदीस है। अभी गुस्सा पीने की फजीलत सुनिए। सरकार मदीना मुनव्वरा सुल्तान मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है, जो शख्स गुस्सा पी जाएगा हालांकि वो नाफिज करने पर कुदरत रखता था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उसके दिल को अपनी रिज़ा से मामूर फरमा देगा। गुस्से का एक इलाज यह भी है कि गुस्सा लाने वाली बातों के मौके पर बुजुर्गान दीन के तर्ज अमल और इन हिकायत को ज़हन में दोहराए। अभी 7 ईमान अफरोज़ हिकायतें बयान की जाती हैं। एक हिकायत नंबर 1, कीमियाए सादत में हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम अहमद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं, किसी शख्स ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाह ताला अन्हु से सख्त कलामी की। आप रज़ियल्लाह ताला अन्हु ने सर झुका लिया और फरमाया, क्या तुम यह चाहते हो कि मुझे गुस्सा आ जाए और शैतान मुझे तकब्बुर और हुकूमत के गुलूम में मुब्तला करे और मैं तुमको जुल्म का निशाना बनाऊं और बरोज़े क़यामत तुम मुझसे इसका बदला लो? मुझसे यह हरगिज़ नहीं होगा। यह फरमाकर खामोश हो गए। अभी हिकायत नंबर 2,
کسی شخص نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دی۔ انہوں نے فرمایا، اگر بروز قیامت میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہے تو جو کچھ تم نے کہا میں اس سے بھی بدتر ہوں، اگر میرا وہ پلہ ہلکا ہے تو مجھے تمہاری گالی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابھی حکایت نمبر 3۔ کسی نے حضرت سیدنا شیخ ربیع بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے کلام کو سن لیا ہے اور میرے اور جنت کے درمیان ایک کھائی حائل ہے، میں اس سے طے کرنے میں مصروف ہوں، اگر طے کرنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے تمہاری گالی کی کیا پرواہ، اور اگر میں اسے طے کرنے میں ناکام رہا تو تمہاری گالی میرے لیے ناکافی ہے۔ ابھی حکایت نمبر 4۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ کو کسی نے گالی دی۔ ارشاد فرمایا، میرے تو اس طرح کے اور بھی عیوب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تجھ سے پوشیدہ رکھے ہیں۔ حکایت نمبر 5۔ کسی شخص نے سیدنا شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی۔ آپ نے فرمایا، اگر تو سچ کہتا ہے تو اللہ رب العزت میری مغفرت فرمائے، اور اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے۔ ابھی حکایت نمبر 6۔ حضرت سیدنا فضیل بن ایاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی، حضور فلاں آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں تو شیطان کو ناراض ہی کروں گا۔ پھر دعا مانگی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس شخص نے جو میری جو بھی برائیاں بیان کی، اگر وہ مجھ میں ہے تو مجھے معاف فرما دے اور میری اصلاح فرما، اور اگر اس نے مجھ پر جھوٹے الزام رکھے ہیں تو اس کو معافی سے نواز دے۔ اللہ اللہ، کیا حکایتیں ہیں۔ ابھی حکایت نمبر 7 سنیے۔ ایک شخص سیدنا ابو بکر بن عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر عام برا بھلا کہے جا رہا تھا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے۔ کسی نے عرض کی، آپ جوابی کارروائی کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا، میں نے اس کی کسی برائی سے واقف ہی نہیں جس کے سبب میں اسے برا بھلا کہہ سکوں۔ بہتان باندھ کر سخت گناہ گار کیوں بنوں؟ اللہ اللہ، کیسے یہ لوگ تھے، یہ حضرات قدسیہ کتنے بھلے انسان ہوا کرتے تھے، اور کس احسن انداز میں غصے کا علاج فرما لیا کرتے تھے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اپنے نفس کے واسطے غصہ کر کے مد مقابل پر چڑھائی کرنے میں بھلائی نہیں ہے، نہیں ہے۔ ابھی کسی پر غصہ آ ہی جائے تو اس طرح علاج کریں۔ غصے کی تباہ کاریوں کو بھی پیش نظر رکھیے، کیونکہ غصہ ہی اکثر دنگا فساد، دو بھائیوں میں افتراق، میاں بیوی میں طلاق، آپس میں منافرت اور قتل و غارت کا موجب ہوتا ہے۔ جب کسی پر غصہ آئے اور مار دھاڑ اور توڑ تاڑ کر ڈالنے کو جی چاہے تو اپنے آپ کو اس طرح سمجھائیے
مجھے دوسروں پر اگر کچھ قدرت حاصل بھی ہے تو اس سے بے حد زیادہ اللہ رب العزت مجھ پر قادر ہے۔ اگر میں نے غصے میں کسی کی دل آزاری یا حق تلفی کر ڈالی تو قیامت کے روز اللہ رب العزت کے غضب سے میں کس طرح محفوظ ہو رہ سکوں گا؟ شہنشاہ خیر الانام نے ایک غلام کو کسی کام کے لیے طلب فرمایا۔ وہ دیر سے حاضر ہوا تو حضور انور مدینہ تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست منور میں مسواک تھی۔ آپ نے فرمایا، اگر قیامت میں انتقام نہ لیا جاتا ہو تو میں تجھے اس مسواک سے مارتا۔ دیکھا آپ نے، شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے نفس کی خاطر انتقام نہیں لیتے تھے، اور آج کل کا مسلمان ہے کہ اگر نوکر کسی کام میں کوتاہی کر دے تو گالیوں کی بوچھار بلکہ مار دھاڑ پر اتر آتا ہے۔ اب پٹائی کے کفارے کے بارے میں بھی بیان سنیں۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام کی پٹائی کر رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، اے ابو مسعود، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تم اس پر جتنی قدرت رکھتے ہو اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ سرکار مدینہ منورہ سرور مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ نہ کرتے تو تمہیں دوزخ کی آگ جلاتی، یا فرمایا کہ تمہیں دوزخ کی آگ چھوتی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابھی درگزر میں عافیت کے بارے میں بیان سنیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح پیار کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہی اپنے پیارے پیارے آقا محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی محسوس کی، فوراً نہ صرف غلام کی پٹائی سے اپنا ہاتھ روک لیا بلکہ اپنے اس قصور کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے کفارے میں غلام کو آزاد کر دیا۔ آج کے لوگ اپنے زیر دستوں کو بلا ضرورت شرعی جھاڑتے تاڑتے، ان پر دہاڑتے چندھاڑتے وقت اس بات کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہم سے زبردست ہے وہ ہمارے ظلم و عدوان کو دیکھ رہا ہے۔ یقیناً اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی و حسن و سلوک اور عفو و درگزر سے کام لینے ہی میں عافیت ہے۔ ابھی غصے کو روکنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں، غور سے سنیے۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس سے اپنا عذاب روک دے گا۔ یہ حدیث ہے۔ جوابی کارروائی پر شیطان کی آمد، یہ بیان سنیں۔ جب کوئی ہم سے الجھے یا برا بھلا کہے
اس وقت خاموشی میں ہی ہمارے لیے عافیت ہے۔ اگرچہ شیطان لاکھ وسوسے ڈالے کہ تو بھی اس کو جواب دے، ورنہ لوگ تجھے بزدل کہیں گے، میاں شرافت کا زمانہ نہیں ہے، اس طرح تو لوگ تجھ کو جینے بھی نہیں دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ میں ایک حدیث مبارکہ کا بیان کرتا ہوں، اس کو غور سے سماعت فرمائیے۔ سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ دوسرے کو برا بھلا کہنے کے وقت خاموش رہنے والا رحمت الہی رب العزت کے کس قدر نزدیک تر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے اس طرح حدیث: کسی شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا، تو جب اس نے بہت زیادتی کی تو انہوں نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا۔ حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوابی کارروائی معصیت سے پاک تھی، مگر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پہنچے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا، آپ تشریف فرماتے رہے، جب میں اس کی بات کا جواب دیا تو آپ اٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے ساتھ فرشتہ تھا جو اس کا جواب دے رہا تھا، پھر جب تو نے خود اسے جواب دینا شروع کیا تو شیطان درمیان میں آ کودا۔ یہ حدیث مسند احمد میں درج ہے، حدیث نمبر 9630۔ جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ آپ کو بول کر بارہا پچھتانا پڑا ہوگا، مگر خاموش رہ کر بھی کبھی ندامت نہیں اٹھائی ہوگی۔ ترمذی شریف ہے۔ جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اور یہ محاورہ بھی خوب ہے، ایک چپ 100 کو ہرائے، یعنی ایک خاموش رہنے والا 100 باتونی لوگوں کو ہرا سکتا ہے، یعنی خاموشی ان لوگوں پر غالب ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک چپ 100 کو ہرائے، کر بھلا ہو بھلا۔ اب اس کے بارے میں بیان سنیں۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوستان سعدی میں نقل کرتے ہیں، ایک نیک سیرت شخص اپنے ذاتی دشمنوں کا ذکر بھی برائی سے نہ کرتا تھا۔ جب بھی کسی کی بات چھینتی تو اس کی زبان سے نیک کلمہ ہی نکلتا۔ اس کے مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو سوال کیا، اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ یہ سوال سن کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ بلبل کی طرح شیریں آواز میں بولا، دنیا میں میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میری زبان سے کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہ نکلے۔ نقیرین نے بھی مجھ سے کوئی سخت سوال نہ کیا اور یوں میرا معاملہ بہت اچھا رہا۔ اللہ اللہ، کیا خوبی ہے اس چپ رہنے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نرمی اور عفو درگزر کرنے سے اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ کی کس قدر رحمت ہوتی ہے۔ کاش ہم بھی اپنے
بے عزتی کرنے والوں یا ستانے والوں کو معاف کرنا اختیار کرے۔ مسلم شریف میں ہے، جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے جدا ہو کر لی جاتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابھی پیشگی معاف کرنے کی فضیلت کے بارے میں بیان اس طرح ہے۔ احیاء علوم میں ہے، ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ رب العالمین، میرے پاس صدقہ و خیرات کے لیے کوئی مال نہیں ہے، بس یہی کہ جو مسلمان میری بے عزتی کرے میں نے اسے معاف کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، ہم نے اس بندے کو بخش دیا۔ ابھی غصہ پینے والے کے لیے جنتی ہو۔ ابو داؤد میں ہے، ایک حدیث ہے، جس نے غصے کو ضبط کر لیا، حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ رب العزت بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ ابھی حساب میں آسانی کے 3 اسباب بھی سن لیجئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 3 باتیں جس شخص میں ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ 1، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ 2، اور جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو۔ اور 3، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ ابھی گالیوں سے بھرے خطوط پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا صبر، اس پر بھی ایک بیان سنیے۔ کاش ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی ذات اور اپنے نفس کی خاطر غصہ کرنا ہی چھوڑ دیں، جیسا کہ ہمارے بزرگوں کا جذبہ ہوتا تھا کہ ان پر کوئی کتنا ہی ظلم کرے یہ حضرات اس ظالم پر بھی شفقت ہی فرماتے تھے۔ چنانچہ حیات اعلیٰ حضرت میں ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بار جب ڈاک پیش کی گئی تو بعض خصوص مغلظات یعنی گالیوں سے بھرپور تھے، یعنی اس میں گالیاں دی گئی تھی۔ موتقین بہرم ہوئے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ تعریفی خطوط لکھتے ہیں پہلے ان کو زاجریں تقسیم کر دو، پھر گالیاں لکھنے والوں پر مقدمہ دائر کر دو۔ یہ جو بیان ہے حیات اعلیٰ حضرت جلد 1 سے لیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تعریف کرنے والوں کو تو انعام دیتے نہیں، پھر برائی کرنے والوں سے بدلہ کیوں لیتے ہو؟ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کے انوار۔ بزرگان دین ظلم ظالمین اور ستم کافرین پر صبر فرماتے اور کس طرح غصے کو بھگاتے تھے، اس حکایت سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مکان کرائے پر لیا
اس مکان کے بالکل متصل ایک یہودی کا مکان تھا۔ وہ یہودی بغض و اناد کی بنیاد پر پرنالے کے ذریعے گندا پانی اور غلاظت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشنائے عظمت میں ڈالتا رہتا تھا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہی رہتے تھے۔ آخر کار ایک دن اس نے خود ہی آ کر عرض کیا کہ جناب، میرے پرنالے سے گزرنے والی نجاست کی وجہ سے آپ کو کوئی شکایت تو نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی نرمی کے ساتھ فرمایا، پرنالے سے جو گندگی گرتی ہے اس کو جھاڑو دے کر دھو ڈالتا ہوں۔ اس نے کہا، آپ کو اتنی تکلیف ہونے کے باوجود غصہ نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا، آتا تو ہے مگر میں پی جاتا ہوں، کیونکہ خدا رحمان رب العزت کا فرمان محبت نشان ہے۔ یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، جو پارہ نمبر 4 میں آتی ہے، اور اس آیت کا نمبر ہے آل عمران کی آیت نمبر 134۔ اس کا ترجمہ ہے، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں۔ یہ جواب سن کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ یہ بیان ہم نے تذکرۃ الاولیاء صفحہ 51 سے لیا ہے۔ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دیکھا آپ نے نرمی کی کیسی برکتیں ہیں۔ نرمی سے متاثر ہو کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ نیک بندے چیونٹیوں کو بھی ایذا نہیں دیتے۔ یہ بیان سن لیجیے، اللہ رب العزت کے نیک بندے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ غصے میں آ کر مسلمانوں کو تو کیا تکلیف دے گا، چیونٹیوں تک کو ایذا دینے سے گریز کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، بے شک نیک کار ضرور چین لے ہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ پارہ 30 میں آتی ہے اور سورہ ہے المطففین، آیت نمبر ہے 22۔ کہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، یعنی نیک بندے وہ ہیں جو چیونٹیوں کو بھی اذیت نہیں دیتے۔ کیا غصہ حرام ہے؟ عوام میں یہ غلط مشہور ہے کہ غصہ حرام ہے۔ غصہ ایک غیر اختیاری امر ہے، انسان کو آ ہی جاتا ہے، اس میں اس کا قصور نہیں۔ ہاں، غصے کا بے جا استعمال برا ہے۔ بعض صورتوں میں غصہ ضروری بھی ہے، مثلا جہاد کے وقت اگر غصہ نہیں آئے گا تو اللہ رب العزت کے دشمنوں سے کس طرح لڑیں گے؟ بہرحال غصے کا ازالہ یعنی اس کا نہ آنا ممکن نہیں، امالہ ہونا چاہیے، یعنی غصے کا رخ دوسری طرف پھر جانا چاہیے۔ غصے کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی نے ہاں کا نہ کر دیا تو آپے سے باہر ہو گیا اور گالیوں کی بوچھاڑ کر دی، کسی نے بدتمیزی کر دی تو اٹھا کر تھپڑ جڑ دیا، مطلب کوئی بھی کام خلاف نظام ہوا۔ غصہ آیا تو صبر کرنے کے بجائے نافذ کر دیا، مگر اس کا رخ یوں تبدیل ہوا
کہ اسے اللہ و رسول اور صحابہ اور اولیاء کے دشمنوں سے بغض ہو گیا، مگر خود اس کی اپنی ذات کو کوئی کتنا ہی برا بھلا کہے، غصہ دلائے بغیر صبر کرتا ہے۔ دوسروں پر بفرنے کے بجائے خود اپنے نفس پر غصہ نافذ کرتا ہے کہ تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گا۔ الغرض غصہ تو ہے مگر اب اس کا امالہ ہو گیا، یعنی رخ بدل گیا، جو کہ آخرت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ابھی دل میں نور ایمان پانے کا سبب، اس کا ایک بیان سنیں۔ حدیث پاک میں ہے، جس شخص نے غصہ ضبط کر لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دے گا۔ یعنی اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ گئی اور غصہ آ گیا، یہ بدلہ لے سکتا تھا، مگر محض رضائے الہی رب العزت کے خاطر غصہ پی گیا، تو اللہ رب العزت اس کو سکون قلب عطا فرمائے گا اور اس کا دل نور ایمان سے بھر دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات غصہ آنا مفید بھی ہے، جبکہ ضبط کرنا نصیب ہو جائے۔ غصے کی عادت نکالنے کے لیے 4 اوراد ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جس کو غصہ گناہ کرواتا ہو، اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے۔ کھانا کھاتے وقت 3 بار پڑھ کر کھانے اور پانی پر اس پر بھی دم کر لے۔ چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کہہ لیا کریں۔ چلتے پھرتے یا ارحم الراحمین پڑھتا رہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 134 کی آیت کا یہ حصہ روزانہ 7 بار پڑھتا رہے۔ ابھی اخلاط رحمت عالم کہ 13 حرف کی نسبت سے غصے کے 13 علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جب غصہ آ جائے تو ان میں سے کوئی بھی ایک یا ضرورتاً سارے علاج فرما لیجیے۔ 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ 2 لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے۔ 3 چپ رہیے۔ 4 وضو کر لیجیے۔ 5 ناک میں پانی چڑھائیے۔ 6 کھڑے ہو تو بیٹھ جائیے۔ 7 بیٹھے ہو تو لیٹ جائیے اور زمین سے چپٹ جائیے۔ اور 8 اپنے خد یعنی گال کو زمین سے ملا دیجیے۔ وضو ہو تو سجدہ کر لیجیے تاکہ احساس ہو کہ میں خاک سے بنا ہوں، لہذا بندے پر غصہ کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ 9 جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جائیے۔ 10 سوچئے کہ اگر میں غصہ کروں گا تو دوسرا بھی غصہ کرے گا اور بدلہ لے گا، اور مجھے دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ 11 اگر کسی کو غصے میں جھاڑ وغیرہ دیا تو خصوصیت کے ساتھ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگیے۔ اس طرح نفس ذلیل ہوگا اور آئندہ غصہ نافذ کرتے وقت اپنی ذلت یاد آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یوں کرنے سے غصے کی خلاصی مل جائے۔ 12 یہ غور کیجئے کہ آج بندے کی خطا پر مجھے غصہ چڑھا ہے،
اور میں درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ میری بے شمار خطائیں ہیں، مگر اللہ رب العزت غضبناک ہو گیا اور اس نے مجھے معافی نہ دی تو میرا کیا بنے گا؟ 13 کوئی اگر زیادتی کرے یا خطا کر بیٹھے اور اس کی نفس کی خاطر غصہ آ جائے، اس کو معاف کر دینا کار ثواب ہے۔ تو غصہ آنے پر ذہن بنائے کہ کیوں نہ میں معاف کر کے ثواب کا حقدار بنوں، اور ثواب بھی ایسا زبردست کہ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا، جس کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے، وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ وہ کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا وجہ بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ، یہ کیسی اللہ کی رحمت ہے جو گناہ کرنے سے بچنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی اس غصے سے اور اس سے نازل ہونے والے گناہوں سے ہمیں بچائے رکھے، اس دنیا میں بھی، اس برزخ میں بھی، اور اس آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین، انشاء اللہ۔ اللہ حافظ۔ جانے انجانے یا غفلت میں غصے کے اس گناہ میں ڈوبنے والے بھائیوں، توبہ کرو اور اللہ کی پناہ لو، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں۔ واللہ يحب المحسنین۔